अस्सलाम वालेकुम। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक्स नावल चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नावल है हबूत, राइटर हैं आमना खान। चलते हैं नावल की जानिब। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, आई नो तुम मुझे दिमागी मरीज समझोगे, डेफिनेटली, लेकिन मेरी बात जब तक ख़त्म ना हो तब तक कोई राय ना देना प्लीज़, वरना मैं दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। अकायर शर्माया शर्माया से उसके घर के लाउंज में खड़ा था। आज संडे था और सुबह के 10 बज रहे थे। इसी वजह से वह राबे के घर अपने प्लान समेत टपक पड़ा था। स्याही माइल गहरी भूरी बाइकर जैकेट उस पर जच रही थी। राबे ने अंडा तोड़ा और फ्राई पैन में गिराया। उसने सफ़ेद ढीली टी शर्ट और पजामे पहने थे। बाल नींद से बिखरे बिखरे थे। चलो सुनाओ अपना मास्टर प्लान जिसके लिए मुझे नींद से जागना पड़ा। वह अकायर को देखते गोया हुआ। ओके, आराम से सुनो और प्लीज़ पुलिस को मत बुला लेना। उसकी बात पर राबे महसूस हुआ जितना गैर कानूनी वो MH370 के हवाले से सोच चुका था उसका मतजाद कोई नहीं था। इस प्लान के लिए हमें प्लेन की ज़रूरत है, एक नॉर्मल फ़्लाइट की। तुम राबे आदम अपनी कंपनी से बदला लेने के लिए एक जाली सिस्टमैटिक खराबी का ढोंग रचाओगे। कुछ ख़तरनाक नहीं, बस इतना कि ज़रा सी हलचल मच जाए। उसके बाद इस प्लेन की जो भी मंजिल होगी उसको छोड़कर तुम ये प्लेन किसी और मुल्क, किसी डिज़र्टेड एरिया में गायत मुश्किल से लैंड करोगे। लेकिन इस खराबी इतनी सारी जानों को खतरे में डालकर एक ख़राब एयरक्राफ्ट को ज़ेर हरकत रखने के जुर्म में मलाइशिया एयरलाइन को कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यही हुआ था ना 2009 में। ख़राब एयरक्राफ्ट इंजीनियर के लाख रोकने के बावजूद भी उड़ाया गया था और इसका इल्ज़ाम तुम्हें दे दिया था। राबे दंग सा उसकी शक्ल देखे गया। ये अकायर ने क्या सोचा था? वो वाकई ये सब सोच सकता था? एक लम्हे के लिए वो अपना असली प्लान, मैस मर्डर सुसाइड के बारे में मुकम्मल भूल गया था और इस प्लान को परखने लगा, लेकिन अगले लम्हे वह संभल सा गया। अंडे को पैन में हिलाते हुए उसने उससे नजरें मिलाईं जो होंठ काटते खड़ा था। तुम तो अच्छे खासे क्रिमिनल माइंड हो, राबे ने मुस्कुराते हुए कहा तो अकायर के गाल सुर्ख हुए। इसमें तुम और तुम्हारे CEO की एंट्री कब होगी? वो पूरे जोश से उछल कर बैठा। इसी दौरान बस हमें एक चीज़ करनी होगी इस प्लान के लिए। वो क्या? राबे ने अंडा प्लेट में उतारा। अल्फा ग्रुप के CEO को किसी तरह इस फ्लाइट में चढ़ाना होगा। अगर ये मुमकिन हो गया तो सब सही जाएगा। बीच आसमान में वो ना अपने वकीलों की मदद ले सकता है, ना ही सिक्योरिटी की धमकी दे सकता है। हम साथ मिलकर उसे दो चार होंगे। वो इतना बेबस होगा कि पैसे देने से कतरा नहीं पाएगा। और अगर उसने फ्लाइट लैंड होते ही तुम पर केस कर दिया, ब्लैकमेल और रेमिफिकेशन वगैरह, पैसे मेरे हाथ आ जाए उस जैसे 4 खरीद लूँगा मैं। और किस बात का केस? वो खुद भी जानता है कि जो भी कब्जा उसने किया है गैर कानूनी है। पैसे मेरे हैं। अकायर संजीदा था। राबे के प्लान में फ़्लाइट ने लैंड नहीं होना था, लेकिन उसे अकायर के प्लान की पैरवी करते उसे यकीन दिलाना था कि हाँ, फ़्लाइट ने लैंड होना था और माहसल पर गौर करना बहुत ज़रूरी था। अकायर, तुम्हें पता है ना तुम्हारा प्लान बॉर्डर लाइन इलीगल है। उसने जब्त से नजरें झुका लीं। सुर्खों सफ़ेद हाथ की 5 उंगलियां खुलबंद की। मुझे पता है। राबे सीने पर हाथ लपेटे उसे देखे गया। फिर भी करना चाहते हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। कोई और रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? अचानक उसके लहजे में नरमी झलक आई। वो अकायर की मालूमात से कितना ही मुतमईन क्यों ना हो, MH370 में उसकी शिरकत नहीं चाहता था। 1.5 साल से मैं यही कर रहा हूँ राबे, मैं थक गया हूँ चीख चीख कर। राबे ने चाय का कप उसकी तरफ किया। और ऊंचा चीखो, उसने उसका जुमला उसे वापस लौटाया। सुरमई आंखें उस पर महसूस हुई। ये प्लान मेरे ऊंचा चीखने का नतीजा है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, अपना पैसा वापस ले रहा हूँ बस। और जो जाली सिस्टमैटिक फेलियर होगा वो जाली होगा राबे। उससे मुसाफरीन को किसी भी मोड़ पर कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। मैं अपने पैसों के लालच में इंसानी जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकता। इसलिए ये प्लान जब भी फाइनल होगा जब तुम कहो कि हाँ, तुम किसी की जान खतरे में डाले बगैर ये अंजाम दे सकते हो। जैसा कि उसने सोचा था, कायर के मोरल्स अब भी पुख्ता थे और एक वो था जिसे ट्रॉमा के पीछे छुप कर कई सौ जिंदगियों से सांसें खींचने का ख्याल डराता तक नहीं था। राबे को उस पल अंदाजा हुआ वो सच में बेहिस हो गया था। और अगर मैं ये प्लान ना कबूल करूं तो कैसे वापस लोगे अपने पैसे? अकायर खामोश हो गया। नजरें खमीदा हुई। एक हाथ से उसने स्टूल का किनारा थामा। मैंने नहीं सोचा है फिलहाल। राबे कुछ देर उसे देखता रहा। एक जगह वो अकायर से हाथ मिलाकर उसकी मदद यकीनी बना सकता था, लेकिन दूसरी जगह अकायर की मौजूदगी उसके असल प्लान MH370 के लिए कई दुश्वारियां पैदा कर सकती थी। अकायर से पूरा मामला छुपाना मुश्किल ही नहीं बल्कि अनकरीब नामुमकिन होगा। और अगर उसे एक पल के लिए भी राबे के हकीकी इरादों की भिनक भी पड़ गई तो उसका रद्द-ए-अमल फौरी और इंतहाई होगा। मामला कठिन था। ये उमर सईद को फ्लाइट में चढ़ाने के बारे में क्या सोचा है तुमने? उसने पानी की सतह नापते सवाल का कंकर उछाला। अकायर खामोशी से सोचने लगा। मैं वही सोच रहा था।
ایسا کر سکتے ہیں، رابع نے بریڈ کا ٹکڑا کاٹ کر منہ میں رکھا، اس کے کسی بندے کو پیسے کھلا دیتے ہیں جو ہمیں اس پر اپڈیٹڈ رکھے۔ مجھے یہ بتاؤ اس کا کون سے ممالک سب سے زیادہ آنا جانا ہے؟ فار اینی ریزن؟ چین۔ عقائر بلا توقف بول اٹھا۔ اس کے گھر والے اور آدھا بزنس ادھر سیٹ اپ ہے، میں بھی اس کے ساتھ کئی بار گیا ہوں۔ چائنا، رابع بڑبڑایا تھا، 6 مہینوں میں کتنی بار جاتا ہے؟ عقائر ہنس دیا، وہ ہر مہینے ایک دفعہ جاتا ہے۔ ملائیشیا ایئر لائن، اس نے کنفرمیشن چاہی۔ ہمیشہ، سی ای او اس کا دوست ہے، فلائٹ فری اور سیٹ وی آئی پی ملتی ہے۔ رابع زیر لب مسکرانے لگا، پھر معاملہ سیٹ ہو گیا۔ اس کے کسی چیلے کو نوٹ ٹھوستے ہیں، وہ اس کی فلائٹ شیڈیول ہمیں بھیج دے گا۔ اگر اس کی پرانی عادت ہے تو ہر ماہ کی ایک تاریخ فکس ہوگی چائنا جانے کی، پہلا ہفتہ یا آخری ہفتہ، ہم اسی حساب سے پلان کریں گے۔ مجھے سسٹمیٹک فیلئر کا ڈر تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ناٹک کیا ہے۔ عقائر گھبرایا ہوا سا بولا، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے نا؟ رابع نہایت اطمینان سے گویا ہوا تو عقائر کی تیوری چڑھی۔ کیا مطلب؟ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹ بنائیں گے۔ اس نے کانٹے سے انڈا الگ کرتے زبان پر رکھا۔ پرانے پچھلے مینٹیننس ریکارڈ، لیگل ڈاکیومنٹیشن، میڈیا کا کھیل، جب پلین میں موجود ہر بندہ گواہی دے گا کہ ہاں ہمیں خطرہ تھا، ہاں پلین خراب ہوا تھا۔ جب ایک کے بعد ایک ان پر قانونی مقدمے چڑھیں گے تو نکل کر سانس تک نہیں لے پائیں گے۔ اور اگر ایئر کرافٹ چیک ہوا اور اس میں جھول نہ نکلا؟ رابع اس کی معصومیت پر مسکرایا، تم بہت پیارے اور بہت شریف انسان ہو عقائر، جرم کا دامن تھام کر بھی صالح مرد رہنا چاہتے ہو۔ جب اتنے جھوٹ گھڑیں گے تو ہم سب سے اہم کیسے چھوڑ دیں؟ ایکسپرٹ ٹیسٹیمنی۔ بس پیسہ کھلانے کے لیے تیار رہو، بڑا مہنگا کام ہے یہ۔ عقائر نے کنپٹی سے پسینہ صاف کیا، پیسہ مسئلہ نہیں۔ بس پھر کیا مسئلہ ہے؟ رابع چائے کا گھونٹ بھرنے لگا، وہ باہر جتنا مطمئن نظر آ رہا تھا، اس کا دل اندر سے اتنا ہی دیوانہ بنا ہوا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی عقائر کے ساتھ اپنا سیاہ انت جوڑ رہا تھا؟ کیا وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا؟ یہ مرد جو اس کے پاس اتنی امید لیے حق اور سچ کی بات کرنے آیا تھا، اتنی چاہ سے اسے اپنا دوست مانتا تھا، کیا رابع اسے MH370 میں قتل کر دے گا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس نے کپ پچ میں رکھا، ایک شرط پر میں یہ پلان ماننے کو راضی ہوا ہوں۔ عقائر جو اپنے سارے مسائل سلجھ جانے کے باعث وقتاً چہک رہا تھا، فوراً اس کی بات سننے آگے بڑھا۔ تم مجھے ہر وہ معلومات دو گے جس کی مجھے ضرورت ہوئی، ہر چیز بغیر سوال جواب۔ ڈن۔ اور تم کبھی میرے ایتھیکل کوڈ، اخلاقی کردار پر انگلی نہیں اٹھاؤ کہ مجھے جو ٹھیک لگے گا میں ویسے ہی کروں گا، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ عقائر نے فوراً بات جوڑی، یہ پلان فول پروف نہیں ہے عقائر، لیکن ہم کوشش کریں گے ہو جائے، چاہے کہ جتنی دیر لگے، لیکن اس طریقے کے بارڈر لائن ایلیگل پلانز میں نقصان کا خدشہ حقیقی ہوتا ہے، تمہیں اتنا رسک لینا پڑے گا۔ کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ عقائر کافی دیر بعد بولا، مار پیٹ، بلیک میل، انٹیمیڈیشن، بقیہ سیفٹی ایشوز۔ کسی کی جان تو نہیں جائے گی نا؟ عقائر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جا بھی سکتی ہے۔ نہیں نہیں، اگر 0.2 چانس بھی ہے کسی کی جان کا تو میں یہ پلان نہیں کر سکتا۔ میں اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹا سکتا ہوں لیکن معصوم خون بہتے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا آرام سے، میں کوشش کروں گا معاملہ کبھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ نہیں رابع، کوشش نہیں، مجھے یقین چاہیے، وعدہ چاہیے۔ کوشش بھی یقین رکھنے والے ہی کرتے ہیں، اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے ہم ابھی نہ کہہ دیں۔ عقائر کافی دیر خاموش رہا، پھر اس کی آواز ہولے سے بلند ہوئی، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ رابع کا دل یکدم ٹھہر گیا، اس نے بے اختیار نگاہیں اوپر کی، عقائر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈیل؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، رابع نے اس کے کھلے ہوئے ہاتھ اور چمچماتے چہرے کو دیکھا، پھر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ مضبوط تھا۔ ڈیل؟ رابع آدم نے زندگی میں شاید 1000ویں بار محسوس کیا تھا کہ وہ ازل سے ہی بدبخت تھا۔ 10 دسمبر 2013۔ یہ عمر سعید کا سٹاف تو بہت ہی وفادار نکلا۔ چھوڑو نا، ہمارا کام تو ہو گیا، بس اب اس کا پی اے تمیز سے رپورٹ دے اور زیادہ بک بک نہ کرے۔ 2 ماہ بعد رابع آدم اور عقائد زمورہ سیاہ ٹویوٹا اوینسا میں براجمان اپنے منصوبے کے مضافاتی اقدامات کو کرید رہے تھے۔ اب تک ان کے پلان میں کوئی سنگین عیب یا رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی، اس لیے دونوں قدم قدم اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کام بانٹے ہوئے تھے۔ عمر سعید اور اس کے پلان سے جڑتی ساری انفارمیشن اور قانونی معاملات عقائر کے ذمہ تھے، جبکہ فلائٹ اور ایویشن کے حوالے سے ساری انفارمیشن رابع سنبھال رہا تھا۔ کیچپ پکڑاؤ۔ کاغذ میں لپٹے برگر کے تہیں کھولتے عقائر نے انگوٹھے سے بقیہ سوس صاف کی۔ رابع نے خاکی تھیلے میں سے کیچپ کا ساشی اسے تھمایا، ساتھ ہی اس کا سوڈا کین۔ ویسے تمہیں یہ پیسے چاہیے کیوں ہیں؟ کوئی خاص کام کروانا ہے؟ رابع نے عرصے سے دماغ میں امٹتے سوال کا اظہار کیا۔ یہ میرے اپنے ہوتے تو شاید میں چپ کر جاتا، مگر یہ میرے بھائیوں کے ہیں اور بہت ہیں۔ میں نے انہیں زبان دی ہوئی ہے کہ جب میرے پاس پیسہ آیا ان کے معاملات میں انویسٹ کروں گا۔ رابن اپنے بچوں کو اسکالرشپ پر آسٹریلیا بھیجنا چاہتا ہے۔ نکولس کو اپنی فٹ بال اکیڈمی میں کام کروانا ہے۔ ایڈرین نے وائن یارڈ کا وعدہ لیا تھا مجھ سے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ذمہ داری کوئی اور پوری کرے۔
اس نے خمار آلود نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ڈرائیو تھرو کے پار افق پر شام کا پہرا ڈالا تھا۔ بھینی بھینی طوفانی ہواؤں کی سرسراہٹ ہر سو تھی۔ سیاہ بادل وسیل اور سوجے ہوئے سے آسمان پر کروٹیں بدلتے لہروں کی صورت مشرق سے مغرب جا پہنچے تھے۔ ان کے کنارے ہر کچھ دیر کے وقفے کے بعد دور دست چمکتی بجلی سے روشن ہو جاتے۔ فضا میں مساوی مقدار میں امن اور بے امنی موجود تھے۔ رابع نے اسے دیکھتے ہوئے ہوا میں منڈلاتی بارش کی مہک اپنے آپ میں اتاری۔ میری فیملی میرے لیے سب کچھ ہے رابع۔ میں ہر خسارہ ہر غم بھلا سکتا ہوں مگر اپنی فیملی سے غافل نہیں رہ سکتا۔ سرمئی آنکھیں رخ موڑ کر اس کی جانب مائل ہوئیں۔ ہیزل آنکھیں ٹک ٹکی باندھے اس سے جڑی رہیں مگر ان کے پیچھے کئی تصاویر یک کے بعد دیگرے ابھرتی مٹتی گئیں۔ کبھی 6 سالہ رابع، کبھی 15 سالہ، کبھی 21 سالہ، کہیں ماں کے سرہانے، کبھی رباب سے بے تکلف، کبھی ادا سے ہم آغوش۔ مرتضیٰ اور رباب کے نکاح پر ان دونوں کو چھیڑتے ہوئے، کہیں رات گئے تک گٹار بجاتے ہوئے، فیملی آؤٹنگز، خاندان کی کوئی شادی، دبئی سے آتی رباب کی بے وقت کالز کیونکہ وہ بس اسٹاپ تک جاتے بور ہوا کرتی تھی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بھانجی، اس کا بھائی جیسا بہنوئی۔ کئی لمحات ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، سب ختم ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا پیسہ ضرور واپس ملے گا۔ وہ یکایک اس مصمم ارادے سے بولا کہ دو پالا کائر بھی وہ کھلا گیا، پھر چکن کا پیس چکتے مسکرایا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا انتقام ضرور ملے گا۔ ملائیشیا ایئر لائن کبھی سر نہیں اٹھائے گی دوبارہ، اور ایٹ لیسٹ اگر غیرت ہوگی تو نہیں اٹھائے گی۔ اس کا انتقام، رابع کا دل کیا ہنستے۔ وہ جو اسے استعمال کر کے اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کی جست میں تھا، ایسے انسان کا انتقام کیا ہی ہو سکتا تھا۔ پوری دنیا میں کسی نے اس کے ساتھ اتنا غلط نہیں کیا جتنا اس کی اپنی ذات نے کیا۔ اسی لیے اس پوری دنیا میں اسے کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی خود سے تھی۔ اس کا انتقام اپنی ذات سے تھا۔ چلو میرے گھر چلتے ہیں، وہاں جا کر فلائٹ چیک کرنی ہے۔ تم نے کہا تھا تم نے عمر سعید کے خلاف کچھ ڈھونڈا ہے۔ عقائل نے نشانہ لیتے کچرے کا تھیلا سڑک کنارے لگے بن میں پھینکا اور گاڑی کے گیئر تبدیل کیے۔ ہاں، کافی دلچسپ معلومات ہے۔ رابع مسکرایا، سر موڑ کر باہر دیکھا تو سائے لمبے اور سیاہی میں نم تھے۔ تمہارا گھر؟ تمہارے ساتھ تو ہاں، کرایہ دار رہتے ہیں لیکن ان کا پورشن نیچے ہے، میرا کمرہ اوپر ہے۔ صرف مین ڈور ایک ہے اور کچن اور سمجھ گیا، تو تم ان کے پورشن میں رہتے ہو سارا دن؟ وٹ اے تھرڈ ویل یو آر! رابع نے مسکراتے ہوئے تمسخر اڑایا تو عقائر بھی ہنس دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سارا دن میں جاب پر ہوتا ہوں، صرف صبح اور رات فری ہوتا ہوں۔ ہم نے وقت سیٹ کیے ہوئے کچن کے، اس کے علاوہ کوئی کسی کے وقت میں نہیں آتا۔ بڑی فیملی ہے کیا؟ آسمان کے پردوں پر بتدریج مداخلت کرتی شب میں بوندیں زوال پذیر ہوئیں، مٹی میں پانی کے سیاہ نشانات اپنے داغ چھوڑ گئے۔ عقائر نے سر نفی میں ہلایا، صرف میاں بیوی؟ دراصل جو ہسبینڈ ہے نا، وہ میرے ابا کے جاننے والے ہیں، انہوں نے آؤ بھگت میں پورا گھر اٹھا کر اتنے کم کرائے میں انہیں دے دیا۔ خیر مجھے اس سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھر میرے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو بھائی؟ مجھے الگ گھر ہی نہیں لینے دیا، کہہ رہے تھے اپنا گھر چھوڑ کر کون گدھا کرائے کا گھر لے گا؟ میں ہوں گدھا، بننے دو مجھے گدھا، لیکن نہیں۔ عقائر نے بھی الف تا یہ ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ رابع اس کی تقریر پر محظوظ ہوا۔ ویل دیٹس آکورڈ، وہ ہمدردی میں مسکرایا۔ عقائر نے منہ بنایا لیکن اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اسٹیئرنگ وہیل سے موڑ کاٹا تو دور سے ہی بھورے دروازے والا بنگلہ چمکتا دکھائی دیا۔ اس نے گیئر نیچے کیا اور گاڑی ذرا فاصلے پر روکی۔ ونڈ شیلڈ وائپرز یہاں سے وہاں پانی صاف کر رہے تھے۔ رکو، میں احتیاطاً پوچھ لیتا ہوں، کہیں مائنڈ نہ کر جائیں۔ میرے گھر ہی چل لیتے ہیں، مسئلہ ہے تو؟ رابع نے تجویز کی، ویسے بھی اب تک تمام پلاننگ اسی کے گھر میں ہوئی تھی۔ بہت سمجھدار ہے، ایم شور اسے برا نہیں لگے گا۔ ٹھہرے میں آتا ہوں، ٹیکسٹ کروں گا تو آ جانا اندر، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بارش کی ننھی بوندیں شیشے کے پار اس کا قد دھندلا گئی۔ سیاہ سفید سوٹ میں ملبوس مرد دور جاتا رہا۔ رابع نے سیٹ کے پشت سے سر ٹکایا، ہیزل آنکھیں بیک ویو مرر میں اپنی پیشانی پر جم گئیں، کیونکہ آج اس کی فلائٹ نہیں تھی تو وہ یونیفارم نہیں پہنے تھا۔ ہلکے سرمئی رنگ کی فلینل سوٹ جیکٹ اور سفید پولو ٹی شرٹ اس پر کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے بھورے دروازے کے کھلنے کا عکس دیکھا لیکن فاصلے اور درمیان میں ٹپکتی بارش میں کچھ اور اخذ نہیں کر سکا۔ چند سیکنڈز بعد ہی عقائر کا ٹیکسٹ آ چکا تھا، وہ اسے اندر بلا رہا تھا۔ اس نے روش کے قریب جوتے اتارے۔ عقائر سیڑھیوں پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رابع کی نگاہیں بے اختیار گھر کے انٹیریئر پر پڑیں اور دل ہی دل میں وہ اش اش کر اٹھا۔ سفید و سنہری بتیاں سیلنگ میں نصب تھیں، ماربل کا سیاہ و سفید کچن، 52 انچ کا ایک بڑا ٹی وی اور کمرے کی وسعت میں رکھا سبز و سفید صوفہ سیٹ۔ گھر عالی شان تو نہیں مگر قابل قبول سے کئی درجات بڑھ کر تھا۔ لاؤنج کی دائیں جانب بنے روم کا دروازہ بند تھا لیکن سنہری روشنی کی پٹی اس کے نیچے بنتی خلا سے چھن کر باہر آ رہی تھی۔ رابع نے اندازہ کیا کرایہ دار ادھر ہی ہوں گے۔ آ جاؤ، عقائر زینے چڑھتا گیا۔ رابع بھی گردن جھکا کر پیچھے ہو لیا۔ مالک مکان کا کمرہ نیچے کے برعکس بے حد سادہ اور مختصر ترین چیزوں سے آراستہ تھا۔ عقائر نے اپنا بریف کیس بیڈ پر ڈالا اور کوٹ دیوار میں لگے ہینگر میں لٹکایا۔ ایک سنگل بیڈ، ایک لمبی الماری، ایک کمپیوٹر ٹیبل اور ایک بیڈ سائڈ دراز کے علاوہ کمرے میں صرف 2 سنگل سیٹر صوفے پڑے تھے، جن میں سے ایک پر رابع دراز ہو گیا تھا۔
तुम्हारा घर काफ़ी खूबसूरत है, उसने संजीदगी से कहा तो अकायर दो पल ठहर कर मुस्कुरा दिया। हाँ, नीचे जो कपल रहता है उनकी वाइफ ने ये सब सजावट करती रहती हैं, वरना मुझसे तो अपने आप को नहीं सजाया जाता, घर क्या सजाऊंगा। राबे होले से हंस दिया, मगर उसके बाद उसे ज़रूर कोई याद आया था। कितनी तरकीब, कितने मंसूबे बनाए थे उसने किसी के साथ, कितना शौक था किसी को उसकी ज़िंदगी संवारने का, हर खाली जगह में रंग भरने का। उसकी मुस्कान उतनी ही जल्दी मासूम हो गई थी जितनी जल्दी उभरी थी। अकायर उसके सामने बेड पर विराजमान हुआ और हाथ बढ़ाकर अपना टैबलेट ऑन किया। ये लो चेक करो, मैंने फ़्लाइट्स ढूंढी हैं अगले 2 से 6 माह में चेंज आने वाली। तुम बताओ ये प्लान कितना जल्दी करना है। राबे भी अब के संजीदा था। जल्दी मसला नहीं है, हमें ये ठीक करना है। टैबलेट पर उंगलियां चलाते उसने स्क्रॉल किया। क्या कह रहा था उसका बीए कब जाता है वो चीन? हर मंथ के पहले हफ्ते। राबे ने गर्दन हिलाई, फिर टैबलेट पर ही रखा। उसको धमकाने का अच्छा खासा सामान मिला। उमर सईद मिलिट्री पपेट है। उसने एक चिप निकाल कर अकायर को दिखाई, जिसकी आंखें हैरत से गोल हुई। उसने झटपट अपना सीपीयू स्टार्ट किया। काफ़ी देर में अच्छी खासी प्लानिंग के बाद राबे ने एक नक्शा उसकी खिड़की पर चस्पा कर दिया। अकायर पीछे बेड पर हथेलियों के बल वजन डाले फैला था। फ्लीनल जैकेट में मलबूस मर्द ने हाथ में रेड मार्कर पकड़े जगह जगह सुर्ख दायरे लगाए। यहाँ से टेक ऑफ कुआलालंपुर पहला दायरा। यहाँ इब्तदाई हेडिंग ओवर मालाई पेननसोला। दूसरा दायरा मुकाबलतन बड़ा। उसके बाद ये उसने मार्कर की निब थाईलैंड पर घोंप दी। ओवर बैंकॉक। ऐसा गुमान होता था जैसे अपने पेशे से वफादारी उसके खून में सरायत करती हो। फिर लाउस। उसने लाउस की पहाड़ी सिलसिले पर लकीर खींची। अगले लम्हे में उसके जबड़े में तंगी वाज़ेह हुई। शंसानिया मारकर हवा में तहलील रहा, फिर उसने आहिस्तगी से उसका किनारा फ्लाइट पाथ पर रखा। पीछे सुर्खी नुमाया हुई। फिर वियतनाम, होचिमन। वह दायरा लगाकर अकायर की तरफ घुमा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आएगा। उसने मारकर का ढक्कन लगाया। बेड पर ग्रामर गुफ्तगू की संगीनी भाप कर सीधा हुआ। बेड पर गिरा मर्द गुफ्तगू की संगीनी भाप कर सीधा हुआ। मुझे एटीसी से कम्युनिकेशन ख़त्म करनी होगी, ट्रांसपॉन्डर बंद करना होगा। अकायर जानता था इसके क्या मानी है, फिर भी राबे ने समझाया ताकि प्लान के अगले हिस्से से हम सिस्टमैटिक फेलियर का काम शुरू करें। राब्ता ख़त्म करने से कबल मालाई एयर कंट्रोल हमें होचिमन के पास फॉरवर्ड कर देगा। उसूलन तैयारी की फ्रीक्वेंसी नोट करके एटीसी वाले खुद ही राब्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन जब मैं ट्रांसपॉन्डर बंद कर दूंगा तो प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी गायब हो जाएंगे। राबे ने नक्शे पर एक सहरंगेज नज़र डाली। ऐसे होगा जैसे द प्लेन डजंट एग्जिस्ट। अकायर ने जुमला मुकम्मल किया, फिर बेयकीनी से चेहरे पर हाथ फेरा। वाओ! बेख्तियार उसके मुंह से छूटा। तुम हार्ड ड्राइव पर जो भी डेटा लेते हो उसे डिस्कार्ड करते हो ना? राबे एक तो फाइल्स पलटते पूछ रहा था। हाँ, मैंने बर्नर फ़ोन भी लिए हुए हैं। फ़्लाइट से पहले अपना सारा डेटा, बल्कि पूरा सीपीयू ही खाली कर देना। फिज़िकल फॉर्म में जो चीज़ें हों उन्हें भी जला देना। वो हतमी अंदाज में समझा रहा था। ये वाली सारी बातें उनके मुश्तरका और राबे के ज़ाती मंसूबे में यकसा थीं, इसलिए वो अकायर के दम पर अपने प्लान में कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक उनके दरमियान अकायर के फ़ोन की रिंग सुनाई दी। नोटिफिकेशन की आवाज़ पर वो सीधा हुआ और स्क्रीन ऑन की। एक मुस्कुराहट बेख्तियार उसके लबों पर खिल उठी। राबे के लिए यह मंजर कुछ गैर मानूस था। मेरी किराएदारनी ने कुछ ड्रिंक्स बनाई हैं, मैं लेकर आता हूँ, तुम बैठो। वो बताते हुए खड़ा हुआ और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। फाइल के किनारे रखी उसकी उंगलियां उधर ही थम गईं और उसने गर्दन दरवाजे की जानिब की, जहाँ से अकायर अभी निकला था। कुछ उसे खटका था। जितनी देर में वो वापस आया था, राबे उसका कमरा काफ़ी हद तक समेट कर सुथरा कर चुका था। अकेले रहने में उसे सफाई की खासी आदत हो गई थी और बेतरतीब चीज़ों से तो उसे उलझन थी। बदनज़मी उसे ज़िंदगी के उस भयानक तरीन दौर की याद दिलाती थी जब वो अपने घर की चारदीवारी में कैद हर हिस्स खोते हुए ज़ाया कर रहा था। ट्रे में रखे 2 ग्लासों को संभालते अकायर ने पैर से दरवाज़ा बंद किया। राबे उसकी जानी मुड़ा, जिसका चेहरा चमक कर गुलाबी गुलाबी सा नजर आ रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। क्या है ये? वो सोफे पर जा बैठा। तारीख मेरी किराएदारनी ने बनाई है तुम्हारे आने की खुशी में। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ और ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखी। राबे, जो बगौर उसके तासुरात देख रहा था, चाय का नाम सुनकर बेजा ठठक गया। आह! 4 सालों में पहली बार उसे किसी ने दोबारा तारीख की पेशकश की थी। उसे आज भी याद था, उसने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन तारीख ज़बिया यमीन के हाथों पी थी। उसके हाथ में स्वाद का जादू था और खाने की हर शय पर उसका माहिराना कलाप था। वो वाकई उन लोगों में से थी जिन्हें बॉन्ड शेफ़ कहा जाता है। जब भी वो अपनी माँ के हमरा उसके घर चक्कर लगाता, वो हमेशा मुस्कुराते हुए उसे सर्व करती और उसकी खदमत करने में खुद से काफ़ी मुतमईन होती। ज़बिया का अंदाज ही ऐसा था। वह ऐसी मोहब्बत करती थी जो उसका अपना आप रोन जाए। राबे जबरन मुस्कुराया। मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। उसने ट्रे अपनी तरफ खींची और एक कप उठाने हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ ठटक कर रुका। सांस पसलियों के दरमियान कहीं कैद हो गई थी। उंगलियों ने हरकत तर्क कर दी। दोनों ग्लासों में कैद क्रीमी भूरे रंग की चाय के ऊपर टूथपिक की नोक से एक डिज़ाइन तराशा गया था।
ایسے نشانات اکثر کیفے اور ریستوران اپنی کافی اور چائے کو سنوارنے کے لیے ڈالتے ہیں، لیکن وہ نشان جانتا تھا، اور یہ وہ نہیں تھا، یہ انفینٹی کا نشان تھا۔ کیا مطلب ہے اس کے؟ تم ہمیشہ یہ بناتی ہو؟ رابع سینے پر بازو لپیٹے کاؤنٹر کے برابر جھکا تھا۔ برابر کھڑی زبیہ گہرے نیلے رنگ کے ڈریس میں کھڑی تھی۔ بھوری رنگت کچن کے بلبس تلے چمک رہی تھی اور سیاہ گھنگریالی لٹیں آج بے حد سلجھی ہوئی سی اس کے کندھوں پر ریشم کی طرح پھسلی تھی۔ زہری نے اسے زبردستی اپنے اسٹریٹنر کے آگے بٹھا لیا اور پھر اس کے بالوں کے جھول سے اتار دیے تھے۔ رابع ان پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ زبیہ کاؤنٹر پر رکھے سب ٹی کپس میں ایک کے بعد ایک ٹوتھ پک سے نشان بنا رہی تھی، ایک زیرو، دوسرا زیرو، انفینٹی۔ اس کے سوال پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس کا ہاتھ کپ کے کنارے تحلیل ہو گیا، اس کے تازہ چہرے پر ایک نازک سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نگاہ اوپر کی تو وہ ساتھ کھڑا متجسس نظروں سے اس کا منتظر تھا۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے خاموشی سے کہا، نظریں جھکائے رکھی۔ رابع ذرا سا قریب ہوا، کوہنیاں ماربل کے کاؤنٹر پر ٹکائیں۔ بس اچھا لگتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے زور دینے لگا۔ زبیہ گھبراہٹ میں تھوڑا دور ہوئی۔ رابع کی توجہ اسے ہمیشہ سے عجیب کر دیتی تھی۔ چائے کی دھیمی خوشبو ان کے درمیان کسی تیسرے فریق کی طرح موجود تھی۔ اس نے ایک گہری سانس اندر لی۔ یہ انفینٹی کا نشان ہے۔ الفاظ کی جھجک عیاں تھی۔ بھوری آنکھیں کپ میں بنتے ڈیزائن کو آہستگی سے سہلا رہی تھیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کچھ جو چلتا رہے، کبھی ختم نہ ہو، لا انت۔ رابع نے ایک ابرو اٹھائی۔ کبھی ختم ہو، لائک چائے کی پیالیاں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ اس پر الگ مسخرہ پن چھایا تھا۔ زبیہ کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی اور وہ دھیمی سی ہنسی۔ شاید یہ کچھ لمحات کے بارے میں ہے، وہ لمحے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے آخر میں نگاہیں ملائیں۔ وہ اس کے بات کے زیر اثر تھوڑا پیچھے ہوا اور ایک سانس باہر چھوڑی۔ ایک نظر کپ کو دیکھا، پھر اسے۔ انفینٹی ہی کیوں؟ اس نے سر کو ترچھا کرتے نرمی سے پوچھا۔ زبیہ کے دل میں لہر سی بن کر دوڑی۔ اس کی نظروں کا وزن اتنا تھا کہ اس کی انگلیاں کپ کپا اٹھیں۔ اس نے ٹوتھ پک کنارے رکھی، ایک یاد دہانی کے طور پر، کہ کچھ چیزیں، کچھ لمحات، کچھ رشتے وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ رابع آدم کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں لغزش طاری ہوئی، تن بدن میں جیسے سو سوئیاں گڑنے کی سنسناہٹ ہوئی۔ اس نے عقائر کو دیکھا، وہ منہ پھیرے چارجنگ پر لگاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کا دماغ کہاں سن رہا تھا۔ اس نے بے حد دشواری سے ایک کپ تھاما۔ اس کی انگلیوں میں ذرا توازن نہیں تھا، سیرامک کپ چرچرا رہا تھا۔ اب جواب پانے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ اس نے کنارہ منہ سے لگایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ 4 سال ایک لمحے میں طے ہو گئے تھے۔ یہ وہی تھی، یہ نیلے لباس میں حسن بکھیرتی وہی تھی۔ یہ تمان تن ڈاکٹر اسماعیل کے بینگلو کی چھت پر اس کے روبرو وہی تھی۔ یہ رباب کے نکاح پر اس کی سانسیں روک دینے والی وہی تھی۔ یہ اس کے زخموں کے پاس داری کرتی وہی تھی۔ یہ اس کی طاق میں ان گنت راتیں جاگتی وہی تھی۔ یہ سرخ عروسی لباس میں تیار کسی اور کی ملکیت وہی تھی۔ یہ وہی تھی اور یہی وہی تھی۔ اور اس مکمل انکشاف کا مجموعی تصفیہ ایک ہی تھا۔ زبیہ یمین عقائد زمورہ کی کرایہ دار تھی۔ رابع اگلا آدھا گھونٹ بھی نہ پی سکا۔ وہ بے خودی میں صوفہ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ گلاس میں اسٹرا چلاتے عقائد نے ایک ابرو اونچی کی۔ کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے، ایک کام ہے۔ ادھر کر لو کام، ہال وے کے لیفٹ میں واش روم ہے۔ نہیں مجھے، اس نے پیچھے سے اپنی جیکٹ اور والیٹ سمیٹا۔ انگلیاں مسلسل تگوتمی تھی، گویا کہ اس کے جسم میں خون کی حاجت ہو گئی ہو۔ بعد میں بات ہوتی ہے۔ عقائد ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا یار، کوئی پرابلم ہے؟ ہٹو سامنے سے۔ وہ نہ نظریں ملا پا رہا تھا، نہ بات کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اگلے پل باہر نہ نکلا تو ادھر ہی گھٹ کر مر جائے گا، لیکن ہٹو، وہ تنگ جبڑے کے ساتھ غرایا۔ عقائر ہکا بکا 2 قدم پیچھے ہوا۔ رابع اسے بغیر دیکھے زینے اترتا چلا گیا۔ دماغ کے لاکھ ٹوکنے کے باوجود اس کے دل نے ظلم کرتے اسے ایک باآرزو نگاہ آس پاس دوڑانے پر عاجز کر دیا۔ لاؤنج اب بھی خاموش پڑا تھا۔ روح کی کسی حصے میں آسودگی طاری ہوئی تو کوئی اس دیدار کے ضرر سے شکست خورتا لوٹا۔ ایک عرصے بعد زبیہ یمین اس کے اعصاب پر چھائی تھی۔ اثر ماں بات تو یقینی تھے۔ وہ مین گیٹ تک پہنچا، ٹھنڈی بے جان انگلیوں سے لاک کھولنے کے عمل میں پھنسا ہی تھا کہ اسے اپنے ہمراہ کمرے میں وجودیت کا احساس ہوا چلا۔ اس کے گردن کے پٹھے اکڑ گئے۔ نامعلوم سرخ سی تپش اس کی جلد کی پور پور چھو گزری۔ سانس لینا کٹھن ترین امر بن گیا۔ قدموں کی چاپ آہستہ مگر گمبھیر تھی۔ رابع کو اسی شتابی سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اور تھا۔ اس کے حواس سلجھنے چاہیے تھے، لیکن وہ اکڑے رہے۔ وہ دھیمے سے ترچھا ہوا۔ سامنے 50 کے ہندسے کو جوتا مرد سفید ڈھیلی شرٹ کے ساتھ پاجامے پہنا تھا۔ پیشانی پر اس کی سیاہ اور کچھ حد تک سفید بکھرے بال تھے جو ان کے پیچھے نمایاں ہوتی ناگواری کی شکنوں کو بمشکل چھپا رہے تھے۔ سیاہی میں لپٹی بھوری نگاہیں رابع کا آنکھ گاڑ کر معائنہ کر رہی تھی۔ ابا نے میرا رشتہ دیکھا، ایک 50 سالہ امیر جیولوجسٹ کا۔ میرے ابا مجھے دھمکا رہے ہیں۔ وہ مرد بار بار میرے گھر چکر لگا رہا ہے۔ وہ امید کھو رہے ہیں۔ وہ انتظار میں ہیں کہ تم سے ایک بھول ہو اور وہ مجھے کہیں دور کھینچ لے جائے۔ اچانک اس کا دماغ سفر کرتا کوئی اور حالات سے جا ملا تو اس کی مٹھیاں بے اختیاری میں بھنج گئیں۔ بازو سینے پر لپیٹتے سامنے کھڑا مرد ایک اور قدم آگے آیا۔
ایک ماضی سے داغا سانچا اور دوسرا حال کی تلافی کا صلہ۔ دونوں مرد نگاہداری میں خلل ڈالے بغیر روبرو تھے۔ غزال نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ کچھ تھا اس کی نظر میں، کچھ تپتا ہوا جو اس کے کھلے زخموں پر سیسا انڈیل رہا تھا۔ رابع نے پیچھے بنا لاک تھاما، نگاہیں پہلے اسی نے ہٹائیں۔ سلامت تنگال، خدا حافظ، ہولے سے کہتے اس نے کڑی کھولی اور برستی بارش میں زبیہ یمین کو ایک بار پھر اپنے پیچھے چھوڑایا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ 4 سال قبل یہ اس کا جواب تھا اور 4 سال بعد یہی اس کا انتخاب تھا۔ کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل سے گزرتے رابع نے ناک پر چڑھے ایویٹر سن گلاسز پیچھے کیے۔ سنہرے فریم میں دمکتے بھورے شیشے شاید رنگ بتیوں میں تلے اجاگر تھے۔ صبح سویر کے آغازی گھنٹوں میں بھی چمکتے ٹائلز پر ہر سو مسافرین کا رش واضح تھا۔ نفاست سے جمے بھورے بالوں تلے کان میں لگا بلوٹوتھ پیس دوسری جانب موجود آواز سے اسے جوڑے رکھی تھی۔ کال کی گھنٹی مسلسل جاری تھی اور پھر آخر کار اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ اتنی دیر؟ اس نے ناراضگی سے استفسار کیا۔ لہجے کا ٹھہراؤ قائم رہا۔ اس کے قدم اسے پھرتی کے ساتھ مسافرین کے ہجوم سے دور کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ باوسط کندھے، جاندار ٹانگیں اور گہرے نیلے یونیفارم میں دمکتا اس کا سراپا۔ یونیفارم کے کنارے لگی سنہری پٹیوں والا بیج اس کے درجے اور ملائیشیا ایئر لائنز میں اس کے مقام اور مرتبے کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ فلوریسنٹ لائٹس رابع آدم پر الگ ہی کھلتی تھیں۔ ہاں بھائی، نہیں ہوں تمہاری طرح کا مارننگ پرسن۔ عقائر کی چڑچڑی نیند میں ڈوبی آواز کی رسائی اس تک ہوئی، پھر اس نے رک کر ایک جمائی لی۔ صبر کر لو، لیپ ٹاپ سیٹ کر رہا ہوں۔ رابع نے اندرونی طور پر اس کی باتوں پر سر جھٹکا اور فلائٹ ڈسپلے پڑھنے کے لیے نگاہیں اسکرین پر مرکوز کی۔ اس کی ہر ادا میں مہارت جھلکتی تھی، جیسے ہر راستہ، ہر عمل اسے حفظ ہی نہیں، اس کی روح اور گوشت کا حصہ ہو۔ رابع کو دوسری جانب سے ایک دھیمے سر کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں جھکماتے سر جھٹکا۔ صبح صبح گانے کون سنتا ہے؟ وہ حیران تھا اور اس کی عادات سے دلچسپی بھی۔ میرا دماغ چلتا ہے ایسے۔ کام کی بات کرو، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف وہ کسی پتیلی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ کیفے کے پاس سے گزرتے گرما گرم کافی اور سینڈوچز کی خوشبوئیں اس کے نتھنوں سے ٹکرائیں تو رابع ایک تمنائی آہ بھرتا رہ گیا۔ اس نے دماغی طور پر نوٹ بنایا کہ فلائٹ سے پہلے کچھ کھا لے گا، ویسے بھی وہ اکثر ناشتہ گول کر دیا کرتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا تم ایک بار ری تھنک کر لو عقائر، ہمارا پلان۔ اس نے کافی مطمئن لہجے میں بغیر کسی دباؤ یا تنقید کے بات کا آغاز کیا۔ ساتھی ٹی اے سے آفیسر کے استقبال کو سر کو خم دیتے قبول فرمایا۔ عقائر تو جیسے سر سے لگی تلبوں میں بجھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ایک تو نیند، اوپر سے ناشتے کا سامان نہیں، اوپر سے پلے لسٹ میں ڈھنگ کا گانا نہیں، اور اس کے اوپر رابع صاحب اخلاقیات سکھا رہے تھے، اور یہ سب صبح 10 بجے ہی ہونا تھا۔ 1 سیکنڈ، میں چیکنگ کر لوں گا۔ میں چیکنگ کروا لوں، اس نے کہا تو عقائر سمجھ گیا اس کی پھر کوئی صبح سویر کی پرواز تھی اور وہ ایئرپورٹ کے انتظامات سے گزر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے اپنا فریج چھانا شروع کیا۔ رابع نے اپنا ہینڈ کیری کنویئر بیلٹ پر رکھا، پھر مصالحہ تمیز طریقے سے گھڑی اور بیلٹ اتار کر میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرا۔ اس کی قامت مستحکم اور چال نہ ڈر تھی۔ دوسری جانب سے اپنا سامان اکٹھا کرتے اس نے عقائر کو مخاطب کیا۔ دیکھو ہمیں 6 ماہ گزر گئے ہیں عقائر، اب تک سب سکون سے گزرا ہے۔ کچھ جگہ مشکلات آئی ہیں، کچھ جگہ خدشات بھی رہیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا تم آخری فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو۔ اگر پیسے حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے تو اسے اپناؤ، تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ فلائٹ کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے اپنی ٹائی سدھاری اور یونیفارم سے شکنیں مٹائیں۔ یہ ساری بات وہ خاصا شعور رکھتے کر رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے سے ہر کچھ دن بعد آواز اٹھتی کہ رابع آدم، تم تو موت کے لائق ہو، لیکن اپنے ساتھ کیوں کسی اور کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ وہ جس نے تم پر بھروسہ کیا۔ عقائر کو اس پلان میں شامل کرنا اس کی بچی کچی انسانیت کو گھائل کر رہا تھا، لیکن وہ بھی بلا کا ضدی مرد تھا۔ پتہ نہیں کیوں مرنے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ رابع کا دل کیا اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے۔ ہم اگر کسی مشکل میں پھنس گئے، کچھ غلط ہو گیا تو مجھے نہیں پتا ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ میں نے تم سے کہا تھا میں اس فلائٹ کے بعد فلائنگ چھوڑ دوں گا۔ مجھے اب اڑان سے خوف سا آتا ہے عقائر، بادلوں میں خون دکھتا ہے، آسمان تاریک لگتا ہے۔ اب میں قیام چاہتا ہوں، اب میں رک جانا چاہتا ہوں، بس بہت اڑ لی ہے۔ سیکیورٹی گیٹ پار کرتے اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش آئی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور وہ زیادہ بول گیا تھا، لیکن شکر خدا کا عقائر خاموش رہا تھا۔ بتاؤ عقائر، عمر صحیح سے پیسے لینے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ ہم وہ کر لیں گے، تمہیں اس فلائٹ میں نہیں آنا پڑے گا، تم نے میری مدد کی، اس کا اجر تمہیں کسی اور طرح سے مل جائے گا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، لیکن گانے کی ہلکی دھن اس کے پیچھے سنی جا سکتی تھی۔ گیٹ ایجنٹ کو رابع نے ایک مسکراہٹ سے نوازتے اپنی آمد کی آگاہی دی تھی، لیکن بات کرنے کے لیے ادھر ہی ٹھہر گیا۔ مجھے پتا ہے الفا گروپ والے بہت خبیث اور بہت مکار لوگ ہیں، لیکن کچھ تو ہوگا اس کے علاوہ۔ عقائر کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی تو اس نے تیوری مسلتے اسے بلایا۔ تم میری بات سن بھی رہی ہو؟ ہاں، سن رہا ہوں۔
ہاں سن لیا ہے، عمر سعید بڑا چڑیل آدمی ہے۔ اس کے الفاظ پر رابعہ سانس بھرتے رہ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کچھ سوال کیے۔ تمہارے کتنے پیسے ہیں اس کے پاس؟ اسے یہ پتا تھا کہ رقم بڑی تھی، لیکن باقاعدہ پیسے اس نے آج تک نہیں پوچھے تھے۔ اس کے عقب میں پی اے سسٹم سے ہوتے اعلانات جاری تھے، مدھم گفتگو اور دور دراز گنگناتے جیٹ انجن۔ بہت زیادہ ہیں، تم گالیاں بکو گے؟ عقائر بے آرامی چھپاتے ہنسا تھا۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ وہ تو میں ویسے بھی بھگتوں، اماؤنٹ بتاؤ۔ اب کہ اس کا راستہ جیٹ بروج کی طرف تھا۔ لائن کے دوسری جانب مرد نے اس کی بات سنی تھی، مگر سیڑھیوں سے درگزر کیا تھا۔ عقائر، تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ ویل ایسا نہیں ہے، میں نے کورٹ میں اپیل نہیں کی۔ وہ بلا وجہ اپنا دفاع کرنے لگا تھا۔ رابع کو جھلاہٹ ہوئی تھی اور پھر وہ منہ بھر بھر کر بددعائیں قابل سی ای او کی جھولی میں اتارنے لگا۔ رابع نے اسے آرام سے سنا، پھر اسے عمر سعید سے ایک آخری دفعہ ملنے کا مشورہ دیا، اور اسے پتا تھا عقائر کو یہ مشورہ کتنا ناگوار گزرے گا۔ پھر بھی وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اسے MH370 سے کہیں دور بھیجنا چاہتا تھا، اور توقع کے مطابق عقائر برس پڑا تھا کہ وہ کس طرح اس مطلبی اور مجرم آدمی کے آگے مزید اپنے ہی پیسوں کی سودا کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن عقائر زمورہ منہ بگاڑ چکا تھا۔ اور توقع کے مطابق عقائر برس پڑا تھا کہ وہ کس طرح اس مطلبی اور مجرم آدمی کے آگے مزید اپنے ہی پیسوں کی بھیک نہیں مانگنا چاہتا تھا۔ کاش رابع اسے بتا سکتا کہ اگر اس کے ذرا سے بھیک سے کام ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کا سودا کبھی نہیں کرے گا، لیکن عقائر زمورہ منہ بگاڑ چکا تھا۔ رابع نے جیٹ برج پار کرتے آسمانی نیلاہٹ کو آنکھ میں اتارا۔ خوبصورت پل کے اختتام پر ایئر بس A330 کا سفید رنگ طیارہ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مدھم سا مسکرایا۔ میں لائن پر ہوں۔ رابع کی آواز کے سنگ بادلوں کی گرج دوسری جانب اسے اپنے باورچی خانے میں اٹھائے آسرا عقائر کو بھی سنائی دی۔ وہ منہ پھلائے دودھ کی بوتل کھولنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رابع اسے اس مرد کے پاس واپس بھیج رہا تھا جو پہلے ہی اسے دھتکار چکا تھا۔ اف، ایک تو یہ کون حلق تھا اس کے گھر میں جو دودھ کی بوتلیں قارون کے خزانے کی طرح بند کرتا تھا؟ حد ہو گئی ہے مطلب۔ میں اب بھی لائن پر ہوں۔ رابع بھی اسے چین سے روٹنے نہیں دینے والا تھا۔ ٹیلر سوئفٹ کی آواز بانگسار کے کچن سے ہوتی ہوتی رابع آدم کے KLIA تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ انچینٹڈ گلاس وال سے چھن کر آتے سورج کی پیلی شعاؤں تلے رابع آدم کے قدم اپنی منزل کے جانب رواں تھے۔ راستے میں کئی کرو ممبرز نے اسے سلام پیش کیا۔ وہ ان کا جواب منہ اور سر کے اشاروں سے بتا کر دیتا آگے بڑھتا رہا۔ بلوٹوتھ اس کے کان میں اب بھی اٹکا تھا۔ بانگسار میں قائم اس 2 منزلہ بنگلے کے باورچی خانے میں کھڑے عقائر کی پشت پر صبح سویر کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ وہ دنیا و حال سے مکمل بے نیاز و مرد ہاتھ میں تھامی دودھ کی بوتل بڑھ چکا اپنی مکمل طاقت اس پر لگائے تھا۔ حبوط کا پیا بھاگا تھا یا تھم گیا تھا، لیکن دونوں کی تقدیر کا سرخ دھاگا ایک ہی جال سے ٹوٹا تھا۔ ہلکی چاپ کا براہداری پار کر آئی اسے معلوم نہیں ہوا، لیکن اگلے لمحے اس طلائی روشنی میں پر نور کچن میں صرف ایک نفس نہیں تھا۔ گہری نیلی شرٹ اور کالے ٹراؤزر پہنی زبیہ کی کمر تک آتے سیاہ گھنگریالے بال آدھے بندے تھے اور چہرے پر صبح سویری کی تازگی نمایاں تھی۔ ہلکی نمی بھی اس کی تیوریوں پر چمک رہی تھی اور بھوری آنکھیں اپنی گھنی پلکوں سمیت سحر انگیز لگ رہی تھی۔ البتہ نازک انگلیوں سے اس نے دائیں آنکھ کے گرد ایک کپڑا رکھا تھا جو اندر رکھی برف کی وجہ سے گیلا ہو چکا تھا۔ رابع کے سیاہ ٹمبر لینڈ تنگ سے جیٹ برج کو قدم بقدم سر کر رہے تھے۔ ایئر کنڈیشن سے بہتی خون ہوائیں اس کے آس پاس فضا میں گنگنا رہی تھی۔ وہ کہیں سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ اس سے بھی دور ٹرمینل کے اعلانات گونج رہے تھے۔ فیول اور پلان کے انٹیریئر کی شفاف خوشبو اس کی قوت شامہ پر ایک حسین احسان تھی۔ میرا ٹائم ہے، عقائر کی آواز اسے بلوٹوتھ میں گونجتی سنائی دی تھی۔ اسکائی برج کے درمیان سو کے لشکر میں شامل رابع آدم کے یک قدم یکایک نفس میں جکڑے تھے۔ عقائر کسی سے ہم کلام تھا، اور رابع 2 ماہ سے بخوبی واقف تھا کہ اس کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے۔ اس نے بارش والے دن کے بعد سے اس کے گھر جانے سے احتراز برت لیا تھا۔ وہ نہ کبھی عقائر سے اس بارے میں کچھ پوچھتا، نہ ہی بات کو اس طرف جانے دیتا۔ محض یہ علم ہی اس کی فہم و ادراک پر ایسے بوجھ بن کر برسا تھا کہ وہ اور جانکاری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مسافرین کا ریلا اس کے گرد کسی سیلاب کی مانند تیر رہا تھا، اور وہ ایئر کرافٹ کے دروازے کے باہر رک چکا تھا۔ ان گنت فاصلوں کے درمیان صرف کسی کی موجودگی رابع آدم پر آج بھی وہی اثر رکھتی تھی۔ جواب بھرا گیا، مگر لب و لہجہ مکمل نسوانی تھا۔ اس کے دل نے کئی دھڑکنیں مس کی۔ 4 سال گزر گئے تھے۔ ایسے شدت وقوف سے باہر تھی، لیکن جو تھا وہ تھا، اور وہ رابع کو اپنے دل سے اٹھتا اور کانوں میں گونجتا سنائی دے رہا تھا۔ وہ کئی منٹ ادھر ہی رکا رہا۔ عقائر مائک سے ہٹ کر کچھ کہہ رہا تھا، اس کی آواز دور ہو گئی تھی۔ رابع کا پورا وجود کان بنا ہوا تھا۔
اسے صحیح سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ ان کی گفتگو دھیمی تھی، کچھ اس کے اپنے اندر کا شور ہی بہت اونچا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، 3 الفاظ تھے یا 300 جذبات، اس کی پلکیں خودکارانہ طور پر بھیج گئیں۔ ہاتھ میں پکڑا بریف کیس سرخ و سفید انگلیوں کے جال میں مزید سختی سے قید ہوا۔ زبیہ بول رہی تھی اور رابح سن رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ اسے معلوم تھا اس کے آس پاس لوگ اسے کس طریقے کا وحشی تصور کریں گے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا، کہہ رہی تھی؟ اس کا لہجہ کڑک تھا، ٹھوس۔ کیا یہ وہی زبیہ تھی، اس کی زبیہ؟ زبیہ کب؟ عقائر پوچھ رہا تھا، اس کے الفاظ میں اختیار تھا، گویا وہ کسی اپنے سے استفسار کر رہا ہو، حق سے۔ آج صبح، کل رات، کل صبح، پرسوں، 1 ماہ پہلے، پچھلے 5 سال سے۔ زبیہ ٹوٹ چکی تھی اور اسے لگا تھا کسی نے اس کا سینہ گولی سے چھان دیا ہو۔ اس کا آپ ذرا ذرا ہوا پڑا تھا اور لائن کی دوسری طرف وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، کراہ رہی تھی۔ اولین ظلم تو یہ تھا کہ وہ آنسو نہ اس کے لیے تھے نہ اس کی وجہ سے۔ رابع آدم کی اس کی زندگی میں اب کسی باب میں جگہ نہیں رکھتا تھا۔ حالانکہ زبیہ یمین وہ مخطوطہ تھی جس سے اس کی پوری ذات کا موضوع تسلسل مربوط تھا۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں، بدن میں بجلی نے ایک غوطہ لگایا۔ کون سی چوٹ، کون سا ظلم؟ وہ اپنے ہی گھر میں رو رہی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے آگے نہیں بلکہ ایک دوسرے مرد کے سامنے۔ چاہے وہ ہمدرد تھا یا غم گداز، اس بات کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا تھا، کیا زبیہ یمین کی شادی ناکام ہو گئی تھی؟ وہ جسے وہ سالوں پہلے چھوڑ آیا تھا، وہ جس کی جدائی کا کرب اس نے سالوں سال سینے میں دبایا تھا، وہ جس کا نام اس نے اپنے علاوہ کسی کے ساتھ کبھی سوچا تک نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھی۔ رابع کو اپنا آپ وہ لکڑی لگا جو جل جل کر راکھ نہ ہو، وہ کانچ لگا تھا جو پک پک کر سیاہ نہ ہو، وہ سورج لگا تھا جو پھٹ پھٹ کر فنا نہ ہو۔ آگ سی چبھن، آگ سی خار 4.5 سالوں کے ہر دن ہر گھنٹے اسے محسوس ہوتی رہی۔ اس نے خود کو مار دیا، بار بار، کئی بار۔ زبیہ خوش ہوگی، وہ بہت خوش ہوگی، یہی تسلی دی تھی اس نے خود کو۔ اس کا دماغ تصویریں بنتا رہا، وہ ان میں ڈوبتا رہا۔ ہنستی مسکراتی آنکھیں جو اب نمناک تھیں، اس کے دل کی ہر دھڑکن اس ضرر کا اعلان تھی جو زبیہ یمین اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے برسوں پہلے خیر کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا تھا، خود سے دور بھیج کر اس کا مستقبل سنوار دیا تھا، لیکن آج اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر غلط تھا۔ مردوں میں جان ڈھونڈتے اس نے کسی جاندار کی سانسوں پر ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکا، بند انگشت خون کی حاجت سے سفید پڑ رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی، عقائر پوچھ رہا تھا، مگر اس کا دماغ کہاں کچھ سن رہا تھا۔ ارد گرد ایئرپورٹ دھواں بن گیا تھا، اس سماعت میں صرف دل مروڑ دینے والی سسکیاں تھیں۔ رابح، میرا ظالم رابح، میرا قاتل۔ اس کا ایک ایک آنسو یہ کہتا ہوگا، ایک ایک بددعا میں اس کا نام ہوگا۔ چلو وہ اسے یاد تو رکھتی تھی، بددعاؤں میں ہی صحیح۔ اس کے دل کو جو تسکین پہنچی تھی وہ قابل شرم تھی۔ رابع کا وجود ڈور فریم پر دھیرے سے ٹھہر گیا، بصارت دھندلی ہوئی، آنسو آنکھوں کی تجلی پر امٹتے اسے نیش کر گئے۔ وہ رو رہی تھی اور وہ سن رہا تھا، وہ اسے سنانا نہیں چاہتی تھی، وہ پھر بھی سن رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اس جہنم میں تھی، پھر بھی وہ اس کی خاطر ٹھہرا تھا۔ وہ عورت جو شاید اس سے نفرت کے علاوہ آئندہ کچھ نہ کر پائے، اس کے لیے رابع آدم کے دل کی پہلی خواہش آج بھی اسے اپنی آغوش میں بھر کر اس کے آنسو صاف کرنے کی تھی۔ اس کا دماغ بھاگ رہا تھا، کوئی راستہ، کوئی حل، کوئی جواب، لیکن ایک بار پھر وہ اسے نا امید بھیج رہا تھا۔ حقیقت کٹھور تھی، سنگ خنک، وہ آج بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بلندیوں کی جانب جا رہا تھا اور وہ پستیوں میں جکڑی تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی، اور رابع تو کبھی جڑا ہی نہیں تھا۔ اس نے بلوٹوتھ کا ٹکڑا ایک جھٹکے سے کان سے آزاد کیا۔ اس چھوٹی سی ڈیوائس کا وزن کئی اینٹوں جتنا تھا۔ کیبن کی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے اندر جلتی آگ بجھا نہیں سکتی تھی۔ ایک بھاری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی، اسے سنجیدہ رہنا تھا، مگر اذیت شدید ہی نہیں، عذاب تھی۔ اس نے پیشانی دروازے کے ٹھنڈے میٹل پر ٹکائی، آنسوؤں کو بمشکل اندر اتارا۔ کیپٹن، آپ ٹھیک ہیں؟ فلائٹ اٹینڈنٹ کی پرفکر آواز بہت بعد میں اس کے دماغ میں درج ہوئی۔ وہ جواب نہیں دے سکا، اسے الفاظ ہی نہیں ملے تھے۔ اس کے دماغ کے پردے پر چھائی واحد تصویر اس کی تھی جسے وہ پس پشت چھوڑ آیا تھا۔ اس کا پورا وجود رنج کی نظر ہونے کو تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دماغ حصہ حصہ تھا۔ اس نے جیب میں فون ٹٹولا اور عقائر کا نمبر ڈسکنیکٹ کیا۔ وہ اور نہیں سن سکتا تھا، لیکن اس کی پیروی کرتا سکوت مزید جان لیوا تھا۔ ایئرکرافٹ کی دیواریں اس پر تنگ ہو چکی تھیں۔ آئی ایم سوری، سرگوشی کی آواز بیچ میں سے چٹک گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود سے کہہ گزرا تھا، اس سے یا خالی ہوا سے۔ اسے خود کو ترتیب دینی تھی، کام کرنا تھا۔ ٹوٹنے کا وقت فی الحال نہیں آیا تھا، اس کی محبوب عورت تڑپ رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دماغ کا ایک گوشہ پھر بھی چیخ رہا تھا، جاؤ حاصل کرو اسے، دوڑو، چھڑوا لاؤ اسے۔ رابع آدم، کبھی تو عہد نبھاؤ۔ فلائٹ اٹینڈنٹ کی آواز نے ایک اور بار اس کا خمار توڑا۔ کیپٹن، ہمیں بورڈنگ شروع کرنی ہے۔ اس کا سر میں کان کے انداز میں اوپر نیچے ہوا، جسم کا ایک ایک پٹھا اکڑا تھا۔ کاکپٹ کی جانب قدم بڑھاتے اسے ان کے درمیان
چڑھتا فاصلہ زندگی میں دوسری دفعہ اپنی محبت پر غالب آتے نظر آیا تھا۔ کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ہمیں وہیں ڈھونڈ لیا ہے جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ یہ جگہ آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ رات 11 بجے 7 مارچ کی رات جگمگاتی بتیاں ہرسو ٹرمینل 1 کو اجاگر کی تھی۔ اس کی حدت میں موجود لوہے کے لمبے ستون اور چکنے ٹائلوں والا فرش مسافرین کو آرام اور حفاظت بخشنے کے لیے ہی تو بنے تھے۔ بورڈنگ لسٹ پر سرخ اور زرد الفاظ میں فلائٹ کے نام، منزل اور وقت درج تھا۔ مسافرین ان سطور کو پڑھتے، دہراتے اور حفظ کرتے ادھر ہی کہیں بیٹھ جاتے یا گرد و نواح میں ٹہل لگاتے رہتے۔ ایئرپورٹ مقام ہی ایسا تھا، وہاں جا کر سب کے قدم بے چین ہوتے تھے، دل بے تاب اور دماغ بے سکون۔ اس پر عقائر زمورہ برگر کنگ کے سٹال کے ساتھ کھڑا تھا، اونچی ڈھال، سیاہ لیدر جیکٹ، گھنی شیو اور پی کیپ۔ کندھوں پر اس کا بیک پیک تھا اور ساتھ رکھا اکلوتا سرمئی رنگ کا سوٹ کیس۔ وہ لائٹ ٹریول کرتا تھا۔ ظاہراً وہ مینیو کارڈ اٹھایا تھا، لیکن گاہے بگاہے نظریں موڑتے وہ آنے جانے والے افراد کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کیا وہ کسی کا منتظر تھا؟ MH370 کی فلائٹ کو 11:15 بجے ڈپارٹ رواں ہونا تھا، اور اس سب سے قبل ہی بورڈنگ کے سارے پروسیس انجام دیے جانے تھے۔ وہ مستعد تھا 6 ماہ سے۔ اچانک اس کی نظر کی پٹی پر ایک وجود چلتا آیا، قداور، بھاری بھرکم جسامت، سیاہ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں پکڑے آئی پیڈ پر انگلیاں چلاتے وہ 40 سے زائد برس کا مرد مطمئن سا چل رہا تھا۔ الفا گروپ کا چیئرمین اور CEO عمر سعید۔ عقائر کے اندر تک ناگواری کا رس گھل گیا۔ اس آدمی کی شکل دیکھ کر اسے اپنی رنگٹ کی یاد ستاتی تھی۔ خبیث۔ اس نے ایک پل سانس لے کر خود کو استوار کیا۔ 6 ماہ کی پلاننگ کو وہ جس بات کی ہار نہیں ہرا سکتا تھا، اسے مضبوط رہنا تھا، خود کے لیے، رابح کے لیے۔ ساتھ اس کی سامان والی ٹرالی چلاتا اس کا کوئی ملازم تھا، اشر عبدالرزاق۔ عقائر اسے جانتا تھا، وہ 25 سالہ لڑکا، 3 بہنوں کا بھائی، باپ کی موت کے بعد کام کی تلاش میں اس موٹی اسامی کے تلوے چاٹنے پر مجبور تھا۔ 6 ماہ کی ریسرچ نے عقائر کو اس کے بارے میں اور بھی بتایا تھا، لیکن اس کا سہما برتاؤ اسے اتنا یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ خطرہ نہیں تھا۔ عقائر نے چہرے پر ماسک اوپر کی جانب کھینچا اور نظریں پھیر لیں۔ وہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عمر سعید اسے دیکھ بھی لیتا تو غرور کی دھن میں کچھ خاص کرتا نہیں، مگر اسے چوکنا رہنا تھا، محتاط، اپنے لیے نہ صحیح، رابح کے لیے۔ اس نے کان سے جڑے ایئر پیس کو دبایا۔ ہی از ہیئر۔ 2 پل کی خاموشی کھینچ کر لمبی ہوئی، پھر گلا صاف کرنے کی کھنکھار۔ رابح کو اس کا پیغام موصول ہو گیا تھا۔ کوک کا ایک کین آرڈر کر کے وہ ادھر ہی ٹک گیا۔ رات کی دوسری آزمائش بھی آنے والی تھی، ذبیہ یمین۔ رابح کی دین کردہ پیسنجر لسٹ کے پنے پلٹ کر اس نے پہلی بار ذبیہ کا نام اس میں ایک ہفتہ قبل دیکھا تھا۔ اس کی بکنگ لاسٹ مومنٹ تھی، اور عقائر نے اندازہ لگا لیا تھا غزار والے سارے ماجرے کے بعد وہ جلد از جلد ملک چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے لاش کو کیسے بھی چھپایا ہو، اگر پولیس کو اطلاع ہو گئی ہو تو اس کا کیس پوری طرح کھل سکتا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں ذبیہ کو فلائٹ سے روکنے کی کوششیں کی تھی۔ وجہ ان کا پلان تھا، خراب موسمی صورتحال، ڈسکاؤنٹ آفرز جو اسے 1-2 ہفتہ انتظار کرنے پر ٹکٹنگ میں اسے مل سکتی تھی، لیکن وہ اٹل رہتی تھی۔ پچھلا 1 ہفتہ عقائر زمورہ کے لیے عذاب تھا، لیکن وہ جانتا تھا شاید اس کا ملائیشیا سے نکلنا ملائیشیا میں رہنے سے بہتر تھا۔ وہاں پولیس کا خدشہ تو تھا ہی، مگر بیجنگ میں موجود اس کی خالہ بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور ذبیہ کے وہاں پہنچنے سے قبل کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ذبیہ ان سے مل لے، جتنا جلد ہو سکے۔ ویسے بھی پلان نقصان سے آری تھا۔ انہوں نے عمر سعید کو دھمکانا تھا کہ وہ عقائر کے پیسے واپس کرے، بغیر کسی جسمانی دباؤ کے۔ بات تو یہی ہوئی تھی، اب خدا رابح کو نیک نیت بخشے۔ ساتھ ہی رابح نے ملائیشیا ایئر لائنز اپنا وعدہ کردہ انتقام لینا تھا۔ وہ ٹرانسپونڈر بند کرے گا، پلین میں نیچرل طور پر ہوتے فیلئر کا ڈھونگ رچائے گا، پلین کے میکانیکی نظام کی حالت بدل دے گا، اور 6 گھنٹے کی اثنا میں کسی ویران ایئرپورٹ پر لینڈنگ کر کے ان کے پلین کے خراب ہونے کی اطلاع ٹریفک کنٹرول کو دے گا۔ ہر مسافر اس کی گواہی دے گا اور میڈیا اسے اچھالے گا۔ ایک بار پھر ملائیشیا ایئر لائنز اپنی صداقت کھو دے گا، اور وہیں سے شروع ہوگا ملائیشیا ایئر لائنز کی نااہلی کا تماشا، جسے رابح اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ ذبیہ کوالالمپور سے بیجنگ نہیں پہنچ پائے گی، لیکن وہ جنوب مشرقی ایشیا کے کسی بھی ایئرپورٹ سے کنیکٹنگ فلائٹ لے کر بآسانی اپنا سفر مکمل کر سکتی تھی۔ کم از کم وہ کوالالمپور سے تو باہر ہوگی نا۔ رابح نے عقائر سے کہا تھا وہ کارپوریٹ دنیا میں ملائیشیا ایئر لائنز کا سر دوبارہ اٹھتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کل پلاننگ کے بعد جب بزنس کنسلٹنٹ مسٹر زمورہ نے اس سے سوال کیا تھا کہ اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، تو وہ خفیف سا مسکرا دیا تھا۔ میں فلائنگ چھوڑ دوں گا۔ رابح نے بھی اس سے پوچھا تھا کہ وہ اتنے ہائی رسک پلان میں حصہ کیوں لے رہا ہے، کیوں صرف پیسے کی خاطر اس کے ساتھ یہ خطرہ مول لے رہا تھا۔ اگر بات عمر سعید سے پیسہ نکلوانے کی ہی تھی تو وہ کرائے کے گنڈے خرید کر اس کے گھر اور آفس کا نقشہ بگاڑ سکتا تھا۔ بیک گراؤنڈ چیک سے رابح اس کے خاندان کے ہر فرد کی تصاویر بھی نکال چکا تھا، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بہن، اس کے پاس ساری کمزوریاں تھیں۔ عورت کمزوری ہی تو ہوتی ہے نا؟ سو وہ کیوں تھک رہا تھا؟ عقائر نے سر جھٹک دیا، بری طرح۔
स्क्रीन पर उस्मानी शक्लें देखकर वो 2 कदम पीछे जाकर राबे के बीन बैग में बैठ गया। मेरी बहन या बेटी नहीं है राबे, और अगर होती तो मैं नहीं चाहता कि सुबह उठकर मुझे मेरे किसी गुनाह के इवज में उनके बंधे हाथ या बिखरी सूरत देखने को मिले। मिल जाती तो मैं तौबा भूल जाता, अपना गुनाह फरामोश कर देता, मुझे गैरत की आग दहका देती, मर्दानगी की चुभन झुलसा देती, मैं इंतकाम लेने निकल पड़ता और इसी तरह ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। उसने गहरी सांस ली और 2-3 उंगलियां चटकाईं। मैं इंतकाम नहीं चाहता, सिर्फ अपना पैसा चाहता हूँ। मेरे भाइयों को उसकी ज़रूरत है, नहीं भी होती तो वह पैसा मेरा हक है। उमर सईद हाथ से दे, मुंह पर मारे या मेरे घर के बाहर छोड़ जाए। फिर भी इस प्लान से तुम्हें जितना फ़ायदा है उसके ख़राब होने से कहीं ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। राबे ने उसे देखते बहुत संभल कर कहा। अकाई ने चेहरा मोड़ा तो चांद की रोशनी उन दोनों फूस के चेहरे को भिगो गई। वो उस वक्त राबे के घर में थे, उसकी बालकनी में। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपना हक लेना चाहा, मैंने अदल इंसाफ के दायरे में रहकर अपना हक लेना चाहा, मैंने मिन्नत समाजत करके अपना हक लेना चाहा, कानून से धमका कर भी अपना हक लेना चाहा, मगर अफसोस सुरमई आंखें बेवजूद थीं। कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत जालिम है राबे, मजदूर का मुंह बंद करवाना सब जानते हैं। सिनफे मतजात ये समझती हैं कि मर्दों का राज है, इन्हीं की तो ज़ात आबाद है, नौकरियां भी इन्हीं की हैं, घर भी बाहर भी। लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द औरत अपनी जगह दोनों पिसते हैं, और जब मर्द पिसता है तो ज़माने भर की तंगी और रोग उसे जकड़ लेता है। खुद में बेकार और नाकाफी होने का एहसास उसे हड़प कर लेता है। मर्द फिर सिर्फ पैसे की कमी से नहीं तड़पता, वो रिश्तों के छिन जाने, घर की ज़रूरियात में कोताही, अपनी हस्ती के बोझ होने से तड़पता है। उसने एक सांस ली और अपना फ़ोन देखा। रात के 11 बजे, तारीख थी 3 नवंबर 2013। राबे उसे तकता रहा। उस वक्त उसकी अम्मा उसे कॉल किया करती थी, वो शायद इसी कॉल के इंतज़ार में था। गैरतमंद मर्द की मार पैसा नहीं है, उसने फ़ोन ऑफ करते बेरियाई से कहा। पैसे की कमी से होता इंतशार है। कोक का सिप लेते वो सीधा हुआ ही था कि उसे लाल सूटकेस की झलक दिखाई दी। जल्दी से केन दूर रखा और फेस मास्क नाक पर खींचा। ज़बिया आ गई थी, उसे फ़िलहाल उसके पास जाने की ज़रूरत थी। वह दूर से खड़े रहकर उसकी हिफाजत करेगा, इसी डर की रखवाली करते कि कहीं कोई अथॉरिटी उसे ना पकड़ ले। वो अपनी बोर्डिंग करेगी और वो अपनी। वो आस पास नजरें दौड़ाता टर्मिनल के दूसरे हिस्से से उसे तकता रहा। वहां से वो उसे नहीं देख सकती थी। आह सुकून, क्योंकि फ्लाइट में जाकर वो उसे अपने यहाँ होने की दलील दे सकता था। अभी नहीं। अभी वो ज़रूरत से ज़्यादा दरहम बरहम महसूस कर रहा था। 6 महीने उसकी आंखों के सामने खुलने वाले थे अगर उमर सईद ने पैसे ना दिए तो। नहीं, राबे कुछ कर लेगा। उसकी जगह पैसे लेने उसने जाना था, क्योंकि अकायर की शक्ल देखकर मामला बिगड़ सकता है। इसी असना में अकायर उसके को पायलट को बेहोश करने की दवा तैयार करेगा। अपने ख्यालात में इतना मगन वो कब हो गया कि उसे मालूम नहीं हुआ। पिछले 10 सेकंड से ज़बिया यमीन उसे घूरी भर रही थी। या खुदाया, इसने कब देखा मुझे? ऐलान कुंदा के अल्फाज का इंतजार किया, और जैसे ही उसकी निगाह यहाँ वहाँ हुई वो तीर की तरह नजरों से ओझल हो गया। दूसरे सुतून से टिकते उसने अपना बोर्डिंग पास वगैरह हाथ में लिए। थोड़ी देर गुजरी थी जब उसे टर्मिनल की दाएं जानिब से दोनों फूस चलकर आते नजर आए। फर्स्ट ऑफिसर उसामा आमिर और साथ ही उसका कैप्टन M8370 का पायलट राबे आदम। अकाई ने सीना फुलाकर गहरी सांस बाहर छोड़ी। वो हंसमुख सा उसामा से कुछ कहता आगे बढ़ रहा था। उंगलियां कान की रूप मसलते हुए थी। चेहरे पर चमक और आंखों में बेशबहा रंग। क्या वो परेशान नहीं था? उसने जबान से दांत खुजाए। उसकी कोक भी आती बच गई थी। आह, दर्द। अकायर उस पर नजरें मरकूज की निगाह की रविश पर चलकर आया तो राबी ने घनी पलके मचकाकर उसे देखा। चेहरे का तासुर लम्हे भर के लिए तंगी से लबरेज हुआ। अकायर के अबरू भींचे। क्या हुआ था? राबी उसे नजरें फेर कर जाने लगा। उसे लगा वो क्रू के बोर्डिंग गेट जा रहा है, क्योंकि वही तय पाया था, मगर उसे मुसाफिरीन की कतार तक आता देखकर अकायर के हवास उलझते चले गए। यह आदमी सिठिया गया था। वो गुस्से और फिक्रमंदी से उसे देखता रहा। खुद भी वो दस्तावेजात थामे कितार के आखिर पर खड़ा हो गया। 2-3 मुसाफिरीन छटे तो ज़बिया आगे बढ़ी। राबे ने उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे। अकायर 4 लोगों के पीछे से उसकी कार्रवाई को मुलाहजा करता रहा। उसी पल काउंटर पर खड़ी लड़की ने उन्हें 2 मुख्तलिफ कितारें बनाने को कहा। अकायर अब के ज़बिया के बराबर वाली कितार में था। वो राबे से झगड़ रही थी, बल्कि राबे उससे झगड़ रहा था, वो भी किसी वजह के बगैर। उसका दिल किया राबे का सर फोड़ दे। वो आदमी सारे प्लान का मिलिया मेट कर रहा था। अगर ज़बिया पुलिस बुला लेती तो उसका इंतकाम मॉन्टी क्रिस्टो ने ले लेना था। क्या राबे की क्लास वो बाद में रहेगा, फिलहाल उसे ही कुछ सोचना था। उसने जीन्स की जेब थपथपाई तो वहाँ सिर्फ बैंक नोट्स थे। कुछ सोचकर उसने अपना सामान उसे मुकाम पर छोड़ा और एक स्नैक शॉप तक भागा। नोट मेज़ पर रखकर उसने ओरियो का बड़ा डब्बा खरीदा। जब दुकानदार उसके बकिया पैसे उसे लौटाने लगा तो फौरन बोल पड़ा, चेंज प्लीज़। कमबख्त पूरे 50 सेंट बचते हैं मेरे, वापस कर। सेन मालाई रंगट के सिक्कों को कहा जाता है। ओरियो का डब्बा अपने बैकपैक में डालते जिप बंद किए और चिल्लर सिक्के अपनी जेबों में भरे। वो जैकेट जो वो सिक्योरिटी इकदाम के लिए उतार चुका था वापस कंधों पर चढ़ाई।
رابع اب زبیہ کا سامان کھلوا رہا تھا. یا خدا، اس کو ایک رات میں بڑھاپا کیسے چڑھ گیا؟ کہ مرد تو وحشی ہے. اپنی باری آتے ہی اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور پھر وہی ہوا جس کی اس نے امید کی تھی. میٹل ڈیٹیکٹر بپ بپ کر کے اس کے جسم پر لگی کسی غیر مطلوب دھاتی شے کی طرف اشارہ کر رہا تھا. گارڈ نے اسے بازو لمبا کر کے روکا. اس نے نگاہیں پھیری. زبیہ کی آنکھیں بند تھی اور رابع کی اس پر. گہری نرم ہیزل. ساتھ بیٹھا گارڈ اس کا سامان الٹ پلٹ کر رہا تھا. اسے اچانک غصہ آیا تھا رابع پر. وجہ صرف پلان نہیں تھا. وہ گارڈ کو دھکیل کر اندر جانے کی کوشش کرنے لگا تو پھولے نتنوں والا مرد تیش میں غرایا. محترم پیچھے ہٹیے، آپ آگے نہیں جا سکتے. ہاں تو روک لینا سالے. عقائر نے آنکھوں میں دعوت لی. اسے کمینگی سے دیکھا. تیرچھی نگاہ ساتھ کھڑے نفوس پر ڈالی. اب کہ رابع اسے دیکھ رہا تھا اور زبیہ اپنے ہاتھوں کو جیسے ان پر نیا رنگ چڑھا ہو. تھینک یو گاڈ، بچ گئی. تھوڑی اور تماشے کے بعد رابع اس کے سامنے حاضر ہوا. اسے لگا تھا ان آنکھوں میں شرمساری ہوگی، مگر وہ تو کھا جانے والی نظروں سے عقائر کو دیکھ رہا تھا. واہ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. سارے معاشرے کے بعد زبیہ وہاں سے رفو ہو گئی تھی. اچھا ہی ہوا، ورنہ رابع ان کا پلان کھول دیتا اور اسے پتہ بھی نہ چلتا. اب رابع بے ساختگی سے اس کا بیگ چیک کروا رہا تھا. عقائر کو سمجھ نہیں آیا وہ صرف ڈرامہ تھا یا واقعی وہ اسے چڑھا ہوا تھا. سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے دیکھتا گیا. تم نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا اس کے لیے تم پر کیس ہو سکتا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے دیکھ رہا تھا. بالکل، کیونکہ اگر تم بھانڈا پھوڑ دو گے تو طیارے کو دیدہ دانستہ طور پر راستے سے بھٹکانے کے لیے ہم جیل ہی جائیں گے. رابع مسکرایا. ایک چبھن تھی اس کی مسکراہٹ میں. عقائر کو وہ ذرا نہیں بھائی اور اس کے اگلے الفاظ تو اس کے تن بدن میں آگ لگا گئے. خبیث. اس کا بیگ بند کر واقعی وہ جا چکا تھا، لیکن اس کا جانا عقائر زمورہ کے دل میں سوالات کا پینڈورا باکس کھول گیا تھا. رابع آدم زبیہ یمین کا تھا کون؟ یہ MH370 کے ٹیک آف کے 8 منٹ بعد کا وقت ہے. طیارہ آسمانوں میں اپنی جگہ بناتا اوپر کی جانب سفر کر رہا تھا. اس کی ناک فضائی راستوں کو چیرتے ہوئے گامزن تھی. رابع کا ہیڈ سیٹ اس کے کانوں پر تھا. انگلیاں کنٹرول یاک کے گرد طواف کر رہی تھیں اور دوسرا ہاتھ تھراٹل کوارٹرنٹ پر تھا، جسے وہ ہلکے سے پیچھے دھکیلے ہوئے تھا. اسامہ چیک لسٹ پڑھنے کے بعد اس میں کچھ باتوں کا اضافہ کر رہا تھا. اس نے رولیکس کی چمکتے ڈائل میں وقت دیکھا. اوور ہیڈ بنی بتیوں میں اس کے تنگ ابرو واضح ہوئے. چند اور منٹ کی دیر میں ان سے نیچے قائم دنیا چھوٹی سی شبیہ کی شکل اختیار کر چکی تھی. ہوا کی بناوٹ میں تبدیلی آئی اور وہ نشاندہی کافی تھی کہ طیارہ زمین سے آسمان میں تغیر کر چکا ہے. مسافرین نے بیلٹ کے بٹن کھول دیے. اب وہ پرسکون تھے، مگر رابع کی تو ساری بے سکونی ہی اس لمحے کے لیے تھی. اسے جلدی کاکپٹ سے باہر نکلنا تھا. عمر سے اسے پیسے نکلوا کر عقائر کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے تھے اور عقائر سے اسامہ کی بے ہوشی کا مادہ ہتھیانا تھا. اس سب کے لیے اس کا منصوبہ تیار تھا، لیکن دبا دبا سا خوف پھر بھی اسے جکڑے ہوئے تھا. اس نے اسامہ کی جانب دیکھا. ریسٹ روم بریک. وہ سمجھ کر مسکرا دیا. رابع ہیڈ سیٹ اتارتے کھڑا ہوا اور کاکپٹ کا دروازہ سلائڈ کر کے باہر آیا. پیسنجر کے کیبن میں خفیف روشنیاں تھیں، مدھم نیلی اور پھیکی سنہری. اس نے رخ لیبارٹری کی جانب جاتی راہداری کی اور کی چال پرتیلی تھی. راستے میں اسے لورا نے دور سے دیکھ کر مسکراہٹ پیش کی جو اس نے آنکھوں میں قبول کر لی تھی. لیبارٹری کی پٹی گہری نیلی روشنی میں قید تھی. وہاں کے چھت پر نصب ٹیوب بلبوں کی روشنی بقیہ کیبن کے برعکس دھیمی تھی. انجن کی گنگناہٹ بھی ادھر ہی بلند تھی کہ تار میں بنے واش بیسن کے پاس پہنچ کر اس نے نظریں آس پاس دوڑائیں. مسافرین غیر حاضر تھے. اس نے لبوں پر زبان پھیری اور سب سے کنارے لگی ٹوٹی کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھا. ساتھ ایک کیبنٹ کھولا تھا. 2-3 خالی ڈبے ٹٹول کر اس نے سلور رنگ کی ایک میک بک برآمد کی. شاید یہ اسی نے وہاں چھپائی تھی. میک بک کو آن کر کے دیکھی تو ہوم اسکرین چل اٹھی تھی. وہ ٹھیک تھی. اس نے سکا سانس بھرا تھا. ابھی وہ میک بک ہاتھ میں دبائے لیبارٹری سے گزرنے ہی لگا تھا کہ چند قدم بعد اپنے سب سے خوبصورت خواب اور خوفناک ترین حقیقت کے ملے جلے امتزاج سے روبرو ٹکرایا. سیاہ آستینیں کوہنیاں تک چڑھائے سیاہ عبائے والی دلکش لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی. غصہ، رنج، ملال اور حیرت سب تھا ادھر. 5 سال بعد ان بھوری آنکھوں کے سامنے حاضر ہو کر رابع آدم کے دل کو قرار پہنچا تھا کہ اشتیاق اور تعارض کی اس جنگ میں وہ تنہا نہیں تھا. وہ بھی اتنی ہی گھائل تھی. نظریں اس کی داغدار کلائیوں تک گئیں، شاید اس سے بھی زیادہ. اس نے میک بک والا ہاتھ آہستگی سے کمر کے پیچھے چھپا لیا. اسے کوٹ کے اندر پینٹ کے اٹکاؤ کے ساتھ لگایا. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہوں کیوں آ رہے ہو میرے سامنے بار بار؟ کیوں آ گئے ہو تم 5 سال بعد؟ چین نہیں آیا تھا تمہیں میرے ساتھ؟ وہ سب کر کے واپس آ گئے ہو؟ شرم نہیں ہے تمہیں؟ پہلے میرا ایئرپورٹ پر اتنا مذاق بنایا، مجھے ذلیل کیا، میرا سامان کھول کر رکھ دیا اور اب دوبارہ میرے سر پر نازل ہو گئے ہو. تم اتنے کمظرف، اتنے خود پرست ہو کہ اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا. شیم آن یو رابع آدم. وہ چپ کیوں ہو گئی تھی؟ کیا وہ کچھ اضافی دیر نہیں بول سکتی تھی؟ کیا اس کے شکوے تھم چکے تھے؟ کیا وہ یہاں MH370 کی راہداری میں کھڑے جنموں جنم تک اسے شرمسار نہیں کر سکتی تھی؟ پتھر کی سی گلٹی اپنے گلے سے نیچے دھکیلتے اس نے بتدریج آنکھیں کھولی.
سرور ٹوٹ گیا، التباس ختم ہوا، لیکن اس کے نتھنے کی حدت سے رشتہ گاڑھا خون رابع کی ہڈیوں تک کو جھنجھوڑ گیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھنے لگا ہی تھا کہ وقت نے اپنی حیثیت کا احساس دلایا، فاصلوں نے اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ وہ سارے اختیارات 5 سال قبل کھو چکا تھا۔ اس نے سرسری سی آواز میں اسے اطلاع کی تو وہ چونک گئی۔ اس کے محافظات دھیمے پڑے اور اس پل بھر میں رابع نے وہ دیکھا جو دہائیوں اور صدیوں کے لیے اپنے سینے میں دفن کر چکا تھا۔ پرانی ذبیہ، 5 سال قبل والی ذبیہ، اس کی ذبیہ۔ ٹیشو اس کی جلد پر تھپتھپاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ آنکھیں، کیا وہ کبھی اسے بتا پائے گا کہ 5 سال میں کتنی بار اس نے ان میں جھانک کر ایک آخری بار اپنا عکس دیکھنا چاہا تھا؟ کتنی بار ان آنکھوں میں اترتی مسکراہٹ کو یاد کرنا چاہا تھا؟ کتنی بار ان کی روشنیوں میں گھل کر ایک ہونے کی دعا مانگی تھی؟ حقیقتاً ایسا نہیں ہوگا، لیکن رابع آدم تمناؤں کا گڑھ تھا۔ بھوری آنکھوں میں بھی احساس تھا، ایسا احساس جو غم اور غصے سے کہیں زیادہ قوی تھا۔ شاید ذبیہ کو اس کے ہونے کا اندازہ خود نہ ہو، لیکن رابع پڑ چکا تھا۔ وہ بے شک نظریں چرا لی تھی، لیکن وہ دل تک اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھوں؟ کیا میں تم سے مغفرت طلب کروں، اور کروں بھی تو زمانے کے کون سے پہر کی؟ کیا تمہیں ماضی میں جھٹک دینے پر اپنی ناک رگڑوں، یا حال کی دوریوں میں گم رہنے سے توبہ کروں؟ کیا یہ دونوں چھوڑ میں تم سے تمہارا مستقبل معاف کروا لوں؟ بتاؤ ذبیہ، کر دو گی کیا؟ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ تمہیں مارتا ہے، اس نے خود کی آواز کو الزام کی صورت اختیار کرتے سنا۔ ذبیہ 2 پل بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو کیا وہ تردید کرے گی؟ عقائر کے ساتھ ہوئی گئی 1 ماہ پہلے کی فون کال اس کے کانوں کے پردے سن کرنے لگی۔ ذبیہ کی سسکیاں، اس کی پکار، اس کا دکھ اور اس کے وہ زخم، وہ سب اس نے عقائر کے ساتھ ہوئی کال پر 1 ماہ پہلے براہ راست سنے تھے۔ اب بھلے وہ اس کے مرے منہ پر انکار کرے۔ وہ کہتا چلا گیا، سوالات، الزامات، فرضیات اور انکشافات سب اس 26 سالہ لڑکی پر اس نے ساتھ گرا دیے۔ جب اس کی زبان بچوں کے ذکر سے ٹکرائی تو ذبیہ کانپ کر رہ گئی۔ رابع، اس نے پکارا، اسے پکارا۔ رابع نے اپنے دل کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے سنا تھا۔ اس کا نام ایسا ہی تھا، یا ذبیہ کے ادا کرنے سے خوبصورت بن گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھوں کا تاثر اسے خوبصورت بناتا تھا، یا ان میں تیرتے غمگین آنسو؟ وہ اسے تھامنے آگے بڑھا تھا اور ذبیہ نے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ چلائی تو اس کی آنکھیں رابع کے اندر تک نفرت بھون چکی تھیں۔ نفرت؟ کیا وہ اس سے نفرت کر سکتی تھی؟ میرے اندر گرم سلاخیں نصب ہوں، یا میرے کانوں سے سیسا بہے، اللہ مجھے تمہارا محتاج کبھی نہ بنائے۔ وہ الفاظ اس کی روح کو چھلنی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 4 سال پہلے کی وہ تپتی دوپہر اسے یاد آئی، ذبیہ کی پرخلوص آنکھیں، اس کا کانپتا لہجہ اور چہرے کا تذبذب۔ تمہیں اپنی ویلیو ہی نہیں پتا؟ غصے کے دھندلے بادلوں سے چھٹ کر اسے اپنے ادا کردہ وہ الفاظ گونجتے ملے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ غم انسان کو نفس پرور بنا دیتا ہے۔ میں دخل دوں؟ کان میں موجود آلے میں عقائر کی آواز گونجی۔ وہ منصوبے کا حصہ تھا۔ اس نے ان کی گفتگو سنی نہیں تھی، مگر ذبیہ کو لیوٹری جاتا دیکھ کر کسی انہونی کا ہونا بھانپ لیا تھا۔ سو وہ پیچھے آ گیا تھا۔ رابع اسے دیکھ کر بار بار مرکز بھٹک رہا تھا۔ اسے اچانک طیش آیا خود پر۔ اسے ذبیہ کو وہاں سے بھیجنے کی اشد ضرورت تھی۔ طے شدہ مورس کوڈ کے ذریعے اس نے آنکھیں جھپکی، ایک چھوٹی جھپک، پھر لمبی، لمبی اور آخری بھی لمبی۔ یہ اس کا جواب تھا۔ یس۔ اوکے، وہاں سے ہٹو، میں کور لیتا ہوں۔ عقائر نے کہا۔ میری بھی یہی دعا ہے، وہ سادگی سے کہتے پیچھے ہوا۔ ذبیہ سے دوسری سمت اٹھتا ہر قدم مانے تھا۔ اس کی جانب پیٹ کرتے اس نے اپنی کانپتی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا اور نیلی روشنیوں کا تعاقب کرتے لیوٹری سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کیا پتا تھا وہ ذبیہ یمین کے دل کا ایک اور گوشہ اپنے سنگ چرا لے گیا تھا، بن اجازت، بن رکاوٹ۔ عقائر نے غیر مترقب طور پر حاضر ہو کر ذبیہ کے حواس بگاڑ دیے تھے۔ رابع وہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ لیبارٹری سے باہر کی جانب وہ ایک سرے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا اور وہاں سے عقائر اور اسے ساتھ کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ عقائر نے ہتھیلی اس کے منہ کے گرد کسی تھی۔ رابع کے تن بدن میں مانو سوئیاں چبھو دیں، کھولتا علاوہ اس کی رگوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ اس نے ناک سے سانس اندر کھینچی۔ عقائر اسے بچا رہا تھا، تاہم انگلیوں میں پھڑپھڑاہٹ ہوئی۔ اسے ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے سر زور سے جھٹکا، وہ واقعی سٹھیا چکا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔